बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आज 13वां रोज़ा। मैं हूं सैयद फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं फरा सादिया और अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबको खुश आमदीद कहेंगे नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें हर वक्त इसके बारे में बात करने की, वो है औरतों के हकूक़। तकरीम निस्वा। बिल्कुल। और इस्लाम जो है ये औरतों के हकूक़ का बहुत बड़ा दाई है। हमने अक्सर ये बात सुनी है ना कि ज़माने जाहिलियत में लड़की को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, या फिर ये कि औरतों को वो हकूक़ हासिल नहीं थे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एहसास हो कि वो क्या चीज़ें हैं जो इस्लाम ने औरतों को फ़राहम की, और हकूक़ और फ़राइज़ का जो एक बैलेंस है उसके साथ वो क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि औरतों को मिले। जिसमें सबसे पहला तो ये है कि इस्लाम ने औरत को जीने का हक़ दिया। वो जो एक बराबरी का है ना कि हमने इंसान को लायक तकरीम बनाया है, उसमें तखसीस नहीं है कि वो औरत है या मर्द है। एहतराम और एहतराम आदमियत की जब बात होती है कि वो दोनों जेंडर्स के लिए है, उसमें कोई ना किसी से बढ़कर है ना कोई किसी से कमतर है। फिर रोल्स चूँकि इस्लाम ने जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन किए हैं कि मर्द जो है वो नान नफ़क़ा प्रोवाइड करेगा, मर्द जो है वो अपने पैसे खर्च करेगा, और मर्द जो है वो निगहबान है, इसलिए उसका एक दर्जा जो है वो चूँकि उसने बाहर जाना है और काम करना है तो उसको उस तरह से एम्पावर किया गया। और औरत को घर के अंदर जब उसने अपने ऑपरेट करना है और घरदारी को संभालना है और एक आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है, तो फारूक देखें कितनी खूबसूरती से उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया कि उसे विरासत में हिस्सा दिया गया। उसको बाप की विरासत में भी हिस्सा मिलेगा, उसको शौहर की विरासत से भी हिस्सा मिलेगा, उसको बेटे की विरासत से भी हिस्सा मिलेगा, ताकि अगर वो बाहर जाके कमा नहीं रही है तो वो तंग दस्त नहीं होगी। फिर महर मुकर्रर किया गया निकाह की सूरत में कि आप जो है उसको उसकी खुशदिली से रजामंदी जो है वो लाजमी है, उसके बगैर औरत जो है वो निकाह में नहीं आ सकती। और फिर महर मुकर्रर किया गया, महर के बगैर निकाह जो है वो हो नहीं सकता, और महर दिए बगैर जो है वो निकाह जो है वो कायम नहीं रह सकता। बहुत इसरार किया गया कि महर जो है वो खुशदिली से अदा कर दो। फिर तालीम का हक है। उसके अलावा आप देखें फारूक के डिवोर्स हो जाती है। बहुत सारे मज़ाहिब में पहले ऐसे था, आप अपने साथ हमसाया ममालिक में देख लें कि सती की रस्म थी कि शौहर के साथ ही जलाकर मार दें। आपके जीने का क्या ज़रूरत है, आपका शौहर जो है वो दुनिया से चला गया तो आप भी उसके साथ ही चली जाए। इस्लाम ये कहता है कि नहीं, अगर नहीं बन पा रही है तो फिर अच्छी तरह से अलहदा हो जाना। जहाँ अल्लाह की हदूद की पासदारी मुमकिन ना हो तो फिर अच्छी तरह से अलहदा हो जाने की जो ऑप्शन रखी है उसमें देखें कि जब औरत अलग होगी तो अगर उसका निकाह हुआ है और उसका अभी रुखसती नहीं हुई है तो उसका आधा महर जो है उसको अदा किया जाएगा, और अगर रुखसती हो चुकी है तो मुकम्मल महर अदा किया जाएगा। ना सिर्फ महर अदा किया जाएगा बल्कि एहसान के साथ उसके साथ जो है मामला रवा रखा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इस पर बहुत सारा लंबा बोल सकती हूँ, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि इस्लाम ने ये सब हकूक़ औरतों को दिए हैं। ये एक हमारी बदकिस्मती है कि हमारे घरों में अगर आज भी लड़कियों को हम कमतर समझें, या हम ये समझें कि उन्हें विरासत में हकूक़ नहीं देंगे, या फिर हम बेटी को वो दर्जा और तकरीम ना दें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दे के साबित किया है कि वैसे तो वो बेटी भी क्या बेटी थी, खातून जन्नत थी, लेकिन एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि बाप और बेटी का रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए। फिर शौहर और जो है बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में हमारी उम्मुल मोमिनीन में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी खातून भी है जो एम्पावर्ड है, मालदार हैं, पूरे अरब में तिजारत करती हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया तो उस निकाह को कैसे निभाया और किस तरह से आपने उनके साथ ज़िंदगी बसर की। और फिर एक वक्त में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के भी हुक्मरान हैं, पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत जो है वो फैल रही है, अल्लाह का पैगाम जो है वो भी फैल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ अज़वाज मुत्तहरात के साथ किस नरम दिली के साथ, किस हुस्न सलूक के साथ गुजारा किया कि अपने जूते खुद गांठ रहे हैं, अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। सो ये तमाम हुस्न सलूक है जो, और फिर खुतबा हुज्जतुल विदा में क्लियरली कह दिया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। उसकी वजह ये औरत जो है वो कमज़ोर होती है, मुआशरे में शायद उसको सोशल जस्टिस नहीं उतना मिल सकता जितना कि मर्द को आसानी से मिल सकता हो। शायद मैं आई थिंक ट्रेडिशनली मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हो रहे हैं। देखो ना कि यूरोप में आके 14वीं सदी में आकर औरत को वोट का हक मिल रहा है, और इस्लाम जो है वो उसने 1400 साल पहले जो है वो औरत की गवाही को तस्लीम किया है कि औरत जो है वो भी गवाही देगी। ये ठीक है कि औरत की गवाही जो है वो मर्द की गवाही से निस्फ है, लेकिन उसको एक राइट जो है वो मिला, उसको एक्नॉलेज किया गया कि इसकी भी एक से है। और सबसे बड़ी बात फरा कि माँ जिसके कदमों तले जन्नत है और सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक की मुस्तहिक है, सही बुखारी में कहा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तुम्हें औरत के हक़ में भलाई की नसीहत करता हूँ
اسلام وہ دین ہے جی، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا اور عورت کو اس کا کھویا ہوا مقام بھی عطا کیا۔ اور آج ہمارا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے۔ فرح نے بڑی زبردست بات کی شروع میں۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ریگولر سیگمنٹس ہوں گے، جس میں ہمارا کوکنگ سیگمنٹ ہے، اور آج رمضان واپس آ گئے ہیں جو ہمارے شیف ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے گیسٹ پرسنالٹی ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کو۔ اس کے علاوہ ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے عمران شوکت صاحب سے، جو کہ ایک ایکسپرٹ ہیں، تو وہ بھی ہوگا۔ لیکن حسب روایت، حسب معمول، آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں درخواست کروں گا قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب سے کہ وہ یہ سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ سورہ 3 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے،
پھر اے انسان کون سی چیز تجھے جزا و سزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت سا میسیج جو کہ سورہ مبارکہ میں بھی ہے اور ادروائز بھی. جیسے ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق سے متعلق، تو قرآن پاک احادیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سجی ہوئی ہے بہت ساری ایسی قابل تقلید مثالوں سے کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہسٹری میں بہت مثالیں، اگر آپ اسلامک ہسٹری بھی دیکھیں فرا، کہ ہر واقعے میں ایک سبق ہے، اور آج کل کی پریکٹیکل دنیا میں بھی وہ اتنا ہی اپلیکیبل ہے جتنا اس وقت تھا. میرے خیال میں نعیمی صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اگر کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بھی پیش کر دیں. اگر کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور اس وقت ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے. بریک کے بعد پھر نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خواتین حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمر، جو کہ وائس چانسلر ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، ون آف دا اولڈسٹ میڈیکل یونیورسٹیز ان راولپنڈی. گیسٹرو انٹرولوجسٹ بھی ہیں اور کالج کے وائس چانسلر بھی ہیں. رائٹ سر؟ بہت بہت خوش آمدید ڈاکٹر صاحب.
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिगर के अमराज के इतने ज़्यादा फैलाव की आपके ख्याल में और मेदर, जिगर, गैस्ट्राइटिस वजूहात क्या हैं? वो और रमज़ान मुबारक के हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्या ऐसी बद एहतियातियाँ हैं जो हम खाने पीने में करते हैं कि आपके पास आना पड़ जाता है? देखिए जी, मैदा जो है ना, ये एक एंट्री गेट है बॉडी में हर चीज़ का, खाने पीने का। तो जब ये चीज़ें जाएंगी तो इसमें फिर इस बात है कि अगर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई सुथराई का, तो बहुत सारे जरासीम भी जो है वो जिस्म में चले जाते हैं। तो जैसे अगर हम पहले इसकी बात कर लें कि रमज़ान के लिहाज से मैदे के क्या उस पर असरात होते हैं, तो मैदा जो है वो उसकी भी एक लिमिट है, एक तरीक़ाकार है। उसके अंदर एसिड होते हैं, पेप्सिन होती है, बाकी एंजाइम होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और उस अगर आप उस मकदार से ज़्यादा खाएंगे या खाने के जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो ऐसे होंगे, तो फिर कुदरती बात है कि जो उसको हज़म करने के लिए एसिड है, पेप्सिन है, वो कम होगी और फिर मैदे के अमराज शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आप बात करता हूँ कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट में जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट हों, उसमें कुछ प्रोटीन हो, ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स हों, तो अगर आप ये उलट कर देते हैं, जैसे आजकल है कि आप पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, मशरूबात जो मीठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं और एक साथ खाते हैं और चटनियाँ उसमें डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिर्च और उसमें जो सॉसेस वो डालते हैं। तो अब इस बात है, मैदे का निज़ाम तो वही है जो 365 दिन में चल रहा है। तो ये आप उसको जब ओवरलोड करेंगे तो फिर आपके मसाइल शुरू होंगे, मेल फंक्शन होगा। जी, मेल फंक्शन होगी। जैसे आप में क्वांटिटी भी ज़्यादा लेते हैं। कितने लोग आते हैं आपके पास इन दिनों में, कितने लोग आपके पास आते हैं इन दिनों में इन मसाइल के साथ? बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जी। अच्छा। और वो दो ही वजह से आते हैं, ख़ासकर जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। बाज़ार से आप देखें कि जो मशरूबात हैं वो साफ़ नहीं होते, उन पर मक्खियाँ बैठी होती हैं। लबे सड़क जो मुख्तलिफ़ किस्म के आप ये लेम्बू स्कंजबीन देखते हैं तो वो उनमें मिट्टी पड़ी होती है। तो ख़ासकर वो लोग जो हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं, पानी साफ़ नहीं पीते, इस तरह के मशरूबात जो घर में नहीं बने हुए वो पीते हैं, तो उन्हें गैस्ट्रोएंटाइटिस ज़्यादा होता है और उस गैस्ट्रोएंटाइटिस की वजह से हॉस्पिटल आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है अब लीगली पॉसिबल है, पाकिस्तान में फैसिलिटी है इसकी। अगर एक आम आदमी को ये जिगर का अर्जा हो जाए और लिवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर एडवाइस करे, वो कैसे रसाई कर सकता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट ही हैज़ टू गो थ्रू? तो आपका मकसद ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है उसके क्या फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में? देखिए, लिवर का जो मर्ज़ है ना, ये पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि हमारे हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा है और उसके बाद बी है। तो उसकी वजह तो बाद में बात करेंगे कि कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं और ये डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो एक मुस्तनद डॉक्टर से नहीं होता, शेव है, ये अनस्क्रीन ब्लड है, इसकी वजह से हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है। जब हेपेटाइटिस सी ज़्यादा है और उसका इलाज और तशख़ीस टाइम पे नहीं होती, फिर जिगर सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, पेट में पानी आता है, खून की क्या होती है, और ये वो स्टेज होती है जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम आलमोस्ट 90% 95% लोगों को बाहर भेजते थे और कॉमनेस्ट हमारी डेस्टिनेशन होती थी चाइना और उसके बाद इंडिया, क्योंकि ये हमारे करीब थे और एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और आज मुझे याद पड़ता है कि मैंने पिछले 5 साल में शायद ही को मरीज़ बाहर भेजा हो। अच्छा। कि लिवर ट्रांसप्लांट के हमारा 12 के करीब सेंटर है जो इस वक्त लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक मिला के। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो पाकिस्तान लिवर किडनी इंस्टीट्यूट है जो जिसके 80 to 90% रिजल्ट हैं। और यहाँ पे एक जो अगर वो अफोर्ड ना कर सकता उसका फ्री भी पूरा लिवर ट्रांसप्लांट होता है सरकार की तरफ से। PKLI में भी है पंजाब गवर्नमेंट। इसी तरह एक PKLI का सेंटर जो है रावलपिंडी में हमने बनाया है मरी रोड पे। तो इंशाल्लाह ताला सितंबर में हमारा ख्याल है कि इसमें भी लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना फैलाव जिगर के अमराज का, मतलब शुगर के बाद जिगर के अमराज जो है, मेरा ख्याल है एंडेमिक की सूरत हाल तो जो है कि हर तीसरे चौथे शख्स जो है उसको जिगर का अर्जा लाहक है। आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं और इतना ज़्यादा फैलाव के बावजूद हम क्यों इसके बारे में मोहतात नहीं हैं? देखिए जी, जैसे मैंने बताया कि कॉमनेस्ट वजह जो है वो हेपेटाइटिस सी और बी है और उसके फैलने के 4 या 5 तरीके ही हैं। एक सबसे कॉमन तरीका ये है कि आप जो है गैर ज़रूरी टीके लगवाते हैं
اور وہ سرنجز صاف نہیں ہوتی. ڈرپس لگاتے ہیں وہ سرنجز صاف نہیں ہوتی کیونکہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, تو اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا. دوسرا, جب ہم اپنا آپریشن کراتے ہیں یا اور چھوٹی موٹی سرجری کراتے ہیں یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اکوپمنٹ صاف نہیں ہوتا, اسٹرلائز نہیں ہوتا. پھر تیسرا جو ہے بلڈ کئی دفعہ لگاتے ہیں تو ہیپاٹائٹس بی سی کے لیے اسکرین نہیں ہوتا. اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ شیپ کراتے ہیں, ٹیٹوئنگ کراتے ہیں, یہ جو ایئر پیرسنگ کراتے ہیں, نوز پیرسنگ ہے, تو یہ چیزیں صاف نہیں ہوتی. بیوٹی پارلر پہ کئی چیزیں اب تو بہت ڈسپوزیبل ہو گئی ہیں, تو یہ وجہ بنتی ہے ہیپاٹائٹس کا. اب جب یہ وجہ بن جاتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, پھر آپ کا تشخیص ہونی چاہیے. چونکہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں سمٹم کوئی نہیں ہوتے تو وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے. صحیح. تو ہر بندے کو جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو اپنا ٹیسٹ ضرور ایک دفعہ کرا لینا. تو یہ بالکل ہی سمٹمز نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تو ویکسین اب اویلیبل ہے کہ ویکسین لگا لی جائے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے. اس سے میں کمپلیٹ کروں کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کے ویکسین اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کا علاج 100% ہے. اور بی کی ویکسین, بی کی ویکسینیشن ہے. اور بی کی ویکسینیشن جو ہے وہ ہمارے جو ای پی آئی پروگرام ہے نیشنل, اس کا حصہ ہے. حفاظتی ٹیکوں میں شامل. کئی دفعہ نہیں لوگ لگواتے. تو اگر یہ ویکسینیشن لگوا لیں تو 95% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کا ہیپاٹائٹس بی نہیں ہوگا. اور سی کا اگر آپ ٹائم پہ تشخیص کرا رہے ہیں اور علاج کروا لیں تو 95% کیور ریٹ ہے, آپ کو کسی لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو جو کیور ریٹ تھا 30% تھا. اب اتنی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری جو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ناظرین یا دیکھنے والے ہیں وہ اس سے بچاؤ کی طرف جائیں. اور بچاؤ میں نے 5 چیزیں بتا دی ہیں, ان پہ اگر عمل کریں گے, غیر ضروری ٹیکے نہیں لگوائیں گے, دانت کا علاج یا کوئی علاج جو ہے ڈاکٹر کا اسٹرلائز انہائیجینک, جی بالکل انہائیجینک نہیں ہوگا. اور بلڈ اسکرین لگائیں گے, اور غیر ضروری جو آپ کے یوز کرتے ہیں بلیڈز وغیرہ یا سر یہ صاف اور ڈسپوزیبل ہوں گے تو ہیپاٹائٹس ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو بہت مسئلہ آتا ہے وہ ہے باہر کھانے کی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اور رمضان میں بھی ہوتا ہے, ادروائز بھی ہے, ہمارا لائف اسٹائل ہی کچھ ایسا ہو گیا. تو ایک سیلمونیلا کا بہت وہ ہے کہ وہ اس کی انفیسٹیشن ہوتی ہے. بعض اوقات وہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا. پھر لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے تو ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہوتا ہے, جو بنانے والے ہیں ان سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے کھانے میں. یہ کتنا اس کے بارے میں آگاہی ضروری ہے کہ ہر جگہ سے کھا نہیں لینا بس کچھ بھی. یہ جو میں نے ہیپاٹائٹس بتایا نا, یعنی یہ 2 اس کی قسمیں اچھی طرح یاد رکھ. ایک وہ ہے جو ہیپاٹائٹس بی سی ہے, اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمیشہ انہی سے بلڈ, اسے کہتے ہیں کہ یہ بلڈ کے تھرو پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ. اور جو دوسرا ہیپاٹائٹس ہے جس کو ہیپاٹائٹس اے اور ای کہتے ہیں یا پیلا یرکان کہتے ہیں, اس کا سرٹنلی 100% تعلق جو ہے وہ کھانے پینے سے ہے. اور کھانے پینے کی ان چیزوں کا جو صاف نہیں ہے, جیسے پانی ابلا ہوا نہیں ہے, آپ کا جو فروٹ کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, یہ جو جیسے ساری افطاری کی چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لبے سڑک ہیں, ان پہ مٹی پڑی ہے, جلیبیاں ہیں, تو یہ چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ کو ہیپاٹائٹس. گنے کا جوس ہے, آپ دیکھیے لوگ اس کو علاج سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ وجہ بنتا ہے کیونکہ اس کے برتن صاف نہیں ہوتے, وہ مشین صاف نہیں ہوتی, وہ کنٹامینیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ پھر ہیپاٹائٹس اے اور ای کی وجہ بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور انفیکشن بڑی کامن ہے, میں سوال چھوڑتے ہوئے چلی جاتی ہوں. ایک انفیکشن بہت کامن ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہوتی, وہ ایچ پائلوری کا جو ایک مسئلہ ہے. اس کی علامات کیا ہوں گی اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ہم کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور ہمارے مہمان فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو بھی السلام علیکم سر, خوش آمدید ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ پریزنس. رمضان مبارک فیصل بھائی. ابھی تو آدھا گزر چکا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا پہلی دفعہ ان کے ساتھ پہلا, ان سے تو پہلی ملاقات ہو گئی, رمضان میں ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ, کانٹریکٹ ہے ہمارا آپس میں. اچھا فیصل بھائی, آپ آگے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم بات چیت کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. فیصل بھائی, یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ تقریباً نسواں خواتین کے حقوق اسلامی معاشرت میں, ان کا کیا رتبہ ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آپ کے صوبے کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کی. وہاں پہ پسماندہ اضلاع جو ہیں وہاں پہ بچیوں کی تعلیم آج بھی کچھ جگہوں پہ چیلنج ہے. تو آپ کے خیال میں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کیا کانکریٹ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اچھا ٹاپک آپ کا ہے, اور یہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر آپ کہیں یا بلوچستان میں کہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. دیکھیں,
پہلی بات تو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ ان کی جو ہے وہ پابندی سمجھے یا نہیں چھوڑ دیں. پھر ایک ایسی اس پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے وہاں پر اسپیسیفکلی گرلز سکولز ہوں اسے بھیج دیں. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہائر سیکنڈری سکول نہیں ہے یا 8ویں کے بعد یا 5ویں کے بعد سکول بچوں کا نہیں ہے اپنے گاؤں میں, تو کسی اور جگہ بھیجنے سے بھی وہ لوگ کرتے ہیں. اور کوئی ہے کہ جو بالکل ہی جبرن جو ہے چیزیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے کہ بالکل ہی نہ ہو. آپ کو میں ریسنٹلی مثال دوں گا. ابھی آپ ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک وزیرستان سے ایک بچی کا جو ہے بڑا ایک وائرل ویڈیو, وہ جو بولنگ کرا رہی ہے اور کرکٹ کھیل رہی ہے, جس نے اس کی ویڈیو بنائی اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس سے وہ کہا. پھر اپروچ کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ اس میں گورنر ہاؤس فل ہوں اور ہم پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے یا صوبائی حکومت سے کہیں کہ اس کو جو ہے کسی اچھے ادارے میں کر کے ٹرین کر کے تاکہ کل پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا نام روشن کرے. اور پھر میں نے دیکھا ہے ٹویٹر پہ کہ پشاور زلمی کے اونر نے اس کے لیے کٹ وغیرہ جو ہے وہ بھیجی, لیکن اس تک پہنچ نہیں سکی. آج کی مجھے نہیں پتا, لیکن 1-2 دن تک مجھے انفارمیشن مل رہی تھی کہ اس تک وہ پہنچ نہیں سکی. پھر اس کے جب میں اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کی فیملی نے کہا کہ وہ کرکٹ بھی نہیں کھیلے گی, وہ ڈر کی وجہ سے, ٹیبو, ٹھیک ہے, ڈر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی لوگ وہاں پر جو بعد میں کوئی بیک لیش ہے, جیسے اس لڑکے کو ٹیچر کو پکڑ لیا تھا اور پھر اس نے پھر کہا تھا کہ ایسے بعد میں چھوڑ دیا تھا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے. پھر آپ اسلام کا اگر ذکر کریں تو ابھی آپ کہیں اب ہمارا جو اس وقت افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے, اور آپ کا تو بالکل بارڈر جو آپ کہیں جنگ ہے یا جس سے ہمیں ان کو روکا کہ آپ اپنی سرزمین اسرائیل اور انڈیا کے خلاف استعمال کے آپریشن وہ استعمال کرے, پاکستان کے خلاف استعمال کرے انڈیا اور اسرائیل, تو آپ یہ نہ ہونے دیں. اب دیکھیں ریسنٹلی میرے اپنے علاقے میں ڈی خان میں ایک خاتون سوسائڈر کو پکڑا. ایسے 1-2 اور ایسے ایونٹس ہیں جس میں خواتین کو استعمال کیا گیا. اب وہ نام کرتے ہیں کہ جب اسلامی ریاست کا بند, اسلامی ریاست والے آپ کے امام بارگاہ پہ بھی حملہ کرتے ہیں, مسجد پہ بھی کرتے ہیں, کیڈ کالجز پہ بھی کرتے ہیں, خواتین کو سوسائڈ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, پھر بھی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو چیزیں جو بہت سی چیزیں کہنا بہت آسان ہے لیکن اس میں امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل چیز ہے. تو ایسے ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں. اب دیکھیں جنگوں میں کہتے ہیں کہ جی آپ خواتین پہ مطلب ہے کہ وہ ہاتھ اٹھے گیا, ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کریں گے, مساجد یا امام بارگاہ یا جو بھی ہولی پلیسز جس میں آپ ورشپ کرتے ہیں اس میں آپ نہیں کریں گے. آج کل تو سب کچھ چیزیں وہ سب چیزیں روایت سب کچھ ختم ہو گئی. اچھا, نوجوانوں کی بے روزگاری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پورے ملک کا مسئلہ ہے, لیکن کے پی کے میں بھی یہ مسئلہ ہے. آپ ایز گورنر کے پی کے کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ وہاں کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے اقدامات لے رہی ہے, اور اسی طرح سے صحت اور تعلیم کے لیے بھی جو اصلاحات یا اس طرح کے مسائل جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی, ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہم پچھلے 10 سالوں سے کچھ آگے یا 20 سالوں سے کچھ آگے ہیں؟ یہ وہی کہانی ہے جو ملالہ یوسفزئی کی تھی. اس زمانے میں بھی بیٹھ کے میں نے اسے انٹرویو کیا تھا, یہی باتیں ہوئی تھیں. اس نے کہا جی طالبان حملہ کریں گے, میں انہیں ماروں گی, پھر حملہ کیا, اینڈ دین وہ سب. اب پھر وہی بچی کا وہی واقعہ رہا. تو وی آر دیئر, وی آر ناٹ موونگ فرام دیئر. دیکھیں آپ کو تو یہ علم ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں ہے, چاروں صوبوں میں اگر آپ اس کو کریں. دوسری بات ہے کہ ہم یوتھ کو کیا ڈائریکشنز دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ غلط کاموں میں لگ گئی ہے, چیزیں ہیں. ایز اے پولیٹیکل لیڈرشپ, ایز اے گورنمنٹ, ہم کیا یوتھ کو پراپر ڈائریکشن دیے؟ ہم نے ان کے لیے سہولیات کے لیے کتنے ہم نے اسٹیڈیمز بنائے ہیں, کتنے کھیلوں کے میدان ہم نے آباد کیے ہیں, کتنی ہم ایکٹیویٹیز ان کے لیے کرتے ہیں. پھر آپ کہیں کہ جی ہم نے یہ کیے ہیں اور یہ وہ نہیں کر رہے اور دوسرے غلط. ہم نے ان پچھلے ہر اس کا ایک جمہوری حق ہے لوگوں کا ووٹ دینا. اس دفعہ تیسری دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں آئی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی طرح آتی ہے اور پنجاب میں فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی آتی ہے. 13 سال ہو چکے ہیں, ایک اسٹیڈیم بھی ہم بچوں کے لیے نہیں بنا سکے جس میں ہم ان کو ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہماری کرکٹ کی ٹیم میں آدھی زیادہ ٹیم جو ہے پلیئرز جو ہیں وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے. پھر آپ دیکھیں پشاور زلمی کے جو بھی, ہم انٹرنیشنل کرکٹ خیبر پختونخوا میں نہیں کھیل سکتے, ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں. ایک ارباب نیا اسٹیڈیم جس کا نام انہوں نے چینج کر عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا. اس کی رینوویشن ہونی تھی جو کہ کچھ 5-6 مہینے کا کام تھا. 2017 سے شروع ہوئی, اب جا کے کمپلیٹ ہوئی. اب پھر ہم نے پی سی بی کے چیئرمین سے کئی دفعہ یہ کی کہ آپ یہاں پر کریں, میچز کریں. تو اب اس دفعہ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کا میچ وہ بھی ہم جبرن کرائیں گے, کیونکہ گراؤنڈ بڑا ایک تو بہت ایسی جگہ پہ کہ بڑا کنجسٹڈ جگہ ہے, کیپیسٹی بڑی کم ہے, ہم نئے گراؤنڈ نہیں بنا سکے. اب مجھے بتائیں کہ میرے پاس میں ویکلی بیسس پہ میرے پاس میں ای میل پہ یا سوشل میڈیا پہ بچیاں
ٹویٹ کرتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گولڈ میڈل جیتا ہے, یہ سلور میڈل جیتا ہے, فلاں سے جیتا ہے, کہاں پہ ہمیں جو ہے ہمیں کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا, نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. اور اس سلسلے میں فیصل بھائی سوری ابھی بات کر رہا ہوں, اس سلسلے میں گورنر صاحب نے ایوارڈز کا انعقاد کیا اور بڑا زبردست انیشیٹو, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی نیوز بریک ہے فیصل بھائی, واپس آتے ہیں نیوز بریک کے بعد. نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن, میں ہوں سید فاروق حسن, میں ساتھ ہیں فراز سعدیہ. ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی ٹیون ان کیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر عمر جو کہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. کنڈی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے سپورٹس کے حوالے سے, اور ہمارے نو ڈاؤٹ خیبر پختونخوا سے بہت سے سپورٹس مین ہیں ہمارے, اور خالی کرکٹ میں نہیں بلکہ آپ فٹ بال میں دیکھ لیں, باکسنگ میں دیکھ لیں, کراٹے میں دیکھ لیں. اور اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ گورنر صاحب نے ایک ایوارڈز کا انعقاد کیا گورنر ہاؤس میں, اور وہ پہلی دفعہ میرا خیال میں کیونکہ اس ماس لیول پہ اتنا بڑا پروگرام وہاں پہ ہوا, اور اتنے وہاں پہ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ پلیئرز سے میری ملاقات ہوئی جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. کچھ تو نیشنل پلیئرز تھے, اس کے علاوہ بہت سے ایسے تھے جنہیں ہم نہیں جانتے, اور ایسے ایسے مطلب کہ کراٹے, ٹائیکوانڈو, باکسنگ. تو فیضل بھائی یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, میرا نہیں خیال آج سے پہلے آپ نے یہ شروع کی ہے, یہ آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو بھی رہے. یہ فرسٹ ایور ہم نے رکھا تھا, کیونکہ جب میں دیکھا سال 1.5 سال میں جو بچے آ رہے تھے اور اس کو اپریشن نہیں تھی, ہم نے ایک ایپ لانچ کی جس میں ہم نے مطلب ہے کہ ہم نے لنک دیا لوگوں کو جو نیشنلی انٹرنیشنلی جس نے اچیومنٹ کی کے پی میں, تو اپلائی کر سکتے ہیں. تو 800-900 بچوں نے اپلائی کیا, جس نے اسکول کالج میں بھی کیا انہوں نے بھی. پھر اس میں نے شارٹ لسٹ کی, کوئی تقریباً 125-30 بچے بن گئے تھے جنہوں نے نیشنلی انٹرنیشنلی گولڈ میڈل یا سلور میڈل یا ایسے کوئی اچیومنٹ کی. پھر ہم نے ان کے کوچز کو بھی ہم نے کیا, جو کوچز تھے کچھ ہم نے ان کو بھی وہ کیا. پھر ہم نے فارمر جو پلیئرز ہمارے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے روشن خان, اسکواش کے جان شیر وغیرہ تھے جو بھی تھے, ان کو بھی ہم نے اس میں جو ہے نا اور دیتا کہ وہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ آپ اگر ان کو بلاتے ہیں فار ایگزامپل گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس, ایک وہ اچیومنٹ وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ آئے ہیں اور ان کو ایک میڈل وہ اپنے ڈرائنگ روم میں ایک لگا لیں گے, لیکن اس سے کوئی ان کو کوئی وہ نہیں, لیکن وہ ایک ہے کہ اپریشیٹ تکریم میں اضافہ ہوگا اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے وہ کیا, ان کو دیا. اور اس کے ساتھ ہم نے آپ نے مس کیا وہ دوسرا پروگرام ہمارا, ہم نے زمینداروں کے ساتھ بھی ایسے کیا, کسان ایوارڈ دیا تھا. اب ہم کہتے ہیں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت ہے. تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے 23 مارچ کو یا ان ایوارڈز میں کبھی کسی زمیندار کو بلایا کہ جی آپ نے بہت اچھی آپ کا زمیندار ہے یا آپ نے اچھی فصل کاشت کی چیز ہے, آپ کو بھی ایوارڈ دیں. اتنے لوگوں کو دیتے تو 4-5 ان کو بھی بلا لیں بیچ میں. آپ نے بنیان المرصوص پہ بھی کیا تھا جس میں آپ نے سارے یوٹیوبرز جن لوگوں نے کام کیا تھا ان کو بھی آپ نے ایوارڈ کیا. بالکل ہمارے پر پروگرام کے یہ جو ہے وہ جی بالکل وہ بھی والا بھی کیا تھا. تو آپ نے گورنر ہاؤس کی جو رونقیں ہیں نا ان کو دوبارہ سے بہت زیادہ بحال کر دیا. اور ایک کریڈٹ سر آپ کو جاتا ہے, آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا, آپ ایک تو آپ اطلاعات میں رہے ہیں خود بھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے آپ نے اس سارے معاملے کو چلانا ہے. دوسرا آپ جب جا رہے تھے ایز گورنر کے پی کے, آپ کو اندازہ تھا کہ یو ول بی دا موسٹ ہائی لائٹڈ گورنر امنگس آل پروونسز, کیونکہ خبریں کی کوئی نہ کوئی چلتی رہتی ہیں. تھوڑا بہت مجھے اس کا احساس اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا کہ باقی صوبوں میں ہماری کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. تھوڑی بہت پنجاب کچھ عرصے کے لیے تھی, لیکن وہ بھی الائز کی حکومت تھی. سندھ میں بھی ایسا نہیں تھا, بلوچستان میں بھی تھی. ایک ہمارے تھے کہ میں وفاق کا نمائندہ تھا, پیپلز پارٹی کا بھی تھا, وفاق کا نمائندہ تھا, ادھر پی ٹی آئی حکومت تھی. اور آپ برج کا کام کرتے ہیں صوبے اور فیڈریشن کے درمیان, اور کس طرح سے مینیج کرتے ہیں فیصل بھائی, ذرا بتائیں. اور ویسے وہ کون سا آرٹ ہے آپ میں جس کی وجہ سے آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہ اتنی اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پوزیشن, جیسے فاروق کہہ رہے ہیں کہ ایک برج کا اور ایک کنفرنٹیشن میں ایک مسلسل ایک ریاستی کردار جو ہے وہ ادا کرنا. سو واٹ آر دی اسکل سیٹس جو آپ یہ تو پارٹی کی جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ مہربانی ہے. پارٹی نے پہلے بھی چاہے ڈپٹی اسپیکر بنایا, چاہے میں پچھلے اس میں جو ہے وہ 16 مہینے حکومت میں جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کا یہ بھی انہوں نے بنایا. دوسری بات ہے کہ گورنر کا نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ صوبے مرکز کے درمیان برج کا کرایہ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا واسطہ وہاں پر ایسے لوگوں سے ہے کہ وہ برج کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایسے جو پچھلے سی ایم تھے آپ نے ان کو دیکھا. آج کل میں نے پشاور میڈیا والوں کی افطاری کی تو ان کا مزہ بہت ختم ہو گیا کیونکہ بیانات ختم ہو گئے. میں نے کہا پرانے سی ایم چلے گئے, وہ ان کی ہر کسی کے ساتھ ہر کام میں اس کی دخل خبریں کم ہو گئی ہیں نا, تو میں کہا یہ سی ایم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, تو زیادہ ہمارا جو ہے نا. لیکن سر یو ور دا ینگسٹ ڈیپٹی اسپیکر آف اسمبلی, میں نے اس وقت بھی آپ کو انٹرویو کیا تھا.
اور ماشاءاللہ آپ ابھی اگر میں میں young غلط ہوں، نہیں ہوں بڑا کہ ینگسٹ کہہ رہے گورنر میں ابھی بھی ینگ ہوں ابھی بڑا نہیں ہوا بھی ینگسٹ گورنر بھی شاید ہو، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ینگسٹ ڈیپٹی اسپیکر تو آپ تھے. سو یہ گڈ لک ہے آپ سمجھتے ہیں، یا یہ کوئی آپ کا خاص ایسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے ان دا اللہ آرٹ آف تعالیٰ کی مہربانی ڈپلومیسی؟ یہ قسمت سے ہوتی ہیں چیزیں. جب آپ ایک مقام تک ایک جگہ تک پہنچ ہیں، دیکھیں آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، وہاں پر قومی اسمبلی میں 342 ممبرز ہیں، ایک نے پرائم منسٹر بننا ہے، ٹھیک ہے. سینٹ میں دیکھیں 100 پلس سینٹرز، ایک نے چیئرمین سینٹ بننا ہے. تو یہ چیزیں تو قسمت کی ہیں. اب دیکھیں اب دیکھیں میں مثال دوں، 2008 میں ایک کمپین چل رہی تھی، محترمہ شہید کا یہ چل رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی وہ وزیر اعظم ہوں گی، تو قدرت کو منظوری تھا، وہ شہید ہو گئی. اور گیلانی صاحب نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا میں وزیر اعظم بنوں گا. مطلب آپ جب ایک کمپین میں جا رہے ہیں، اور آپ کیا پتہ گیلانی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر اس کے بعد راجہ صاحب بن گئے. تو یہ چیزیں اس طرح آپ دیکھیں نا، جب میاں صاحبان کے اوپر ہوا تو انہوں نے خاقان نواسی صاحب کو وزیر اعظم بنا لیا، شاید کا کہنا شاید. تو مطلب یہ چیزیں مطلب چلتی رہتی ہیں، ڈائنامک ہوتی ہیں. یہاں پہ یا اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس آگے آپ کی لک کاؤنٹ کرتے ہیں. نہیں لیکن فیضل لک کے ساتھ ساتھ اوبیسلی آپ کی ایک لیگیسی، آپ کا کام، آپ کی پرفارمنس، وہ اس کا بھی بڑا ہوتا ہے. آپ نے ماشاء اللہ ڈیلیور کیا ہے، جس رول میں بھی آپ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے اس طرح بھی ڈیلیور کیا. اس کے علاوہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی آپ وزیر رہے، وہ بھی آپ نے ڈیلیور کیا. تو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں آپ سے سیکھتے رہتے ہیں نا. سر میں ممنون ہوں سر آپ کا کہ آپ سیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں گورنر صاحب کہ خیبر پختونخوا کے جو مالیاتی حقوق کا جو ایشو ہے اور NFC ایوارڈ کا جو ایشو ہے، وہ سینسٹیو معاملہ ہے اور اکثر اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اچھا آپ گورنر ہیں اور آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے صوبے کو اس ایشو پہ بھی، تو آپ کیسے صوبے کے مفادات کا تحفظ یقینی بناتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا جب میں نے اوتھ لیا کہ ہمارے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، صوبے کے ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ مل کر کام کریں، چاہے وہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب CM تھے، جب خیبر میں ایک پشتون جرگہ تھا، بہت سینسٹیو پوزیشن آ گئی، انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور تمام صوبے کے لوگ بلائے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گئے ان کے پاس. ہم نے کہا اگر ہم آج نہیں جائیں گے ان کے اس پہ تو یہ بولیں گے دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ پالیٹکس کرتے ہیں. اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ کول ڈاؤن کیا. پھر جب یہ نئے CM بنے تو اسپیکر صاحب نے ایک قومی جرگہ بلایا، امن جرگہ بلایا تھا، اس پہ بھی ہم گئے، میں بھی گیا، ساری پارٹیاں گئیں، فارمر اس میں گورنرز بھی تھے اور چیف منسٹر بھی، سب گئے. تو ہم نے کہا KP کے امن کے حوالے سے اور KP کے مالیاتی جرگہ ہو، جو بھی اس حوالے سے ہم بات کریں. اور میں 2 سال تقریباً مجھے ہونے کو آئے کہ میں یہی بات کرتا تھا کہ آپ وفاق اور صوبے کا آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. پولیٹکس اپنی جگہ پہ، میں بھی اس پارٹی سے میرا تعلق ہے، میں وفاق کا نمائندہ ہوں، ہماری وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن ہے. کل الیکشن ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نون کے اتحادی ہوں یا نہیں ہوں گے، ٹھیک، اکٹھے الیکشن لڑیں گے یا علیحدہ لڑیں گے، ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. اس طرح باقی جماعتیں ہیں. تو ہم نے کہا PTI ان کے چیف منسٹر بالکل ہو، آپ نے اپنا الیکشن لڑنا ہے، کہ اگر صوبے کی بات ہے ہم وفاق کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. وفاق کی ہم اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے اپنے ان سالوں میں NFC کے بعد میں کوشش ہی نہیں کہ ہم اپنے ادارے مضبوط کریں. آج تک ہم اپنی HEC نہیں بنا سکے، باقی چیزیں ہیں. اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے کم ہم فائنینسز دیتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کو، 4 ارب روپے دیتے ہیں، صرف 4 ارب. 34 یونیورسٹی ہیں، 34 پلس 36 یونیورسٹی ہیں تقریباً. بلوچستان تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 18 ارب دیتے ہیں، جو سب سے مطلب ہے کہ باقی تو چھوڑیں، سندھ اور پنجاب تو 30-40 بلینز میں جا رہے ہیں. اب جو وفاق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں وزیر اعظم سے ملاقات کی، اسی حوالے سے کی، امن و امان کے حوالے سے، صوبے کے مقدمے کے حوالے سے. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے پرومس کو کہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت جدھر بھی پڑے گی، صوبے کے حقوق کے حوالے سے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے، وفاق کو دینے چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ. پولیٹکس اپنی جگہ پہ، لیکن حقوق لینے کے لیے آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا پڑے گا، گالم گلوچ سے نہیں. صحیح، دلیل اور دلائل سے آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں، آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. گالم گلوچ کریں تو اس سے تو کچھ نہیں حاصل ہونا. پھر تو اور فورمز مختلف ہیں فیڈرل میں، اس پہ آپ کو آپ نے صوبے کو ریپرزینٹ کریں. اگر آپ ایک سیٹ خالی چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے یہ تو اس کو تو چھوڑیں، اس کو تو اسکپ کریں، اگلے پہ جائیں، تو آپ کا کیس کون لڑے گا؟ تو یہ چیزیں جو مختلف فورمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اپنے کیس لڑنا پڑے گا، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس وسائل جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وفاق سے، وہ بھی پراپر یوٹیلائز ہوں. سر جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو امن و امان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ایک بہت درینہ مسئلہ ہے. ISPR کی طرف سے جو بریفنگز ہوتی ہیں اس میں بھی اس پہ ہائی لائٹ ہوا، کئی دفعہ بات ہوئی
کہ پولیس کو بھی شاید اس طرح سے نہیں وہ ساری چیزیں مل پائیں جو کہ ملنی چاہیے تھیں، اور جو ایک فرسٹ ہمارا جو فورس ہے جو کہ ٹیررزم کے اور عوام کی سلامتی کے درمیان میں حائل ہوتی ہے وہ پولیس فورس ہے. ایز گورنر کے پی کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک سیاحت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے کے پی کے کا، اور ٹیررزم کی وجہ سے یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ. دیکھیں ریاست نے خیبر پختونخوا پہ ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں ایکسٹرا ملا تھا فار وار آن ٹیرر، جب وہ 2008-9 میں ہمارے حالات خراب ہوئے. اس کے بعد تو NFC ایوارڈ ہوا نہیں ہے. تو 2009 میں جو ہمیں 1% ملا تھا، تقریباً ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 900 ارب روپے پلس ہمیں فی الحال مل گئے ہوں گے، اور وہ ہمیں مل رہے ہیں، اور وہ وار آن ٹیرر پہ مل رہے ہیں. آج تک ہم اپنی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے، آج ہم فورینسک لیب نہیں بنا سکے، آج تک ہم ان کو ویل اکوپڈ نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دشمنوں کے پاس، ٹیررسٹ کے پاس سنائپرز ہیں، نائٹ ویژن ہیں، تھرمل ہے، چیزیں ہیں، اور آپ کے پاس ایک کلاشنکوف ہے. آپ کے جو رات کو پولیس جو گشت کر رہی ہے، DSP SHO مختلف SP بھی آپ ڈال دیں اس کے اندر، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں، سامنے سے کوئی خدا نخواستہ ایمبوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈیلی بیسس کے اوپر پولیس کے نوجوان آفیسرز شہادت دے رہے ہیں، فرنٹیئر کور ہو یا فرنٹیئر کانسٹیبلری وہ دے رہے ہیں، فوج دے رہی ہے. ہم تو فرنٹ لائن پہ ہیں، اور سب سے پہلے یہ پولیس ہی ہے، اس کے بعد پھر باقی آتے ہیں. جی فورسز جس طریقے سے وہ قربانی دے رہے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے مرجر اور فاٹا کیا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. اب وہ جو خاصہ دار تھے یا جو لیویز تھے، جو بھی آپ نے اس کا نام دیں، ان کو ہم نے نام چینج کر کے آپ پولیس کے ہو گئے. لیکن کیا ان کو پولیس والی ٹریننگ ملی ہے؟ ٹریننگ پھر فیسلٹیز. مجھے بتائیں کہ پولیس کیا اس ٹریننگ پہ نہیں پہنچی کہ آپ TTP کے ساتھ یا آپ ان ملٹنٹ کے ساتھ مقابلہ کریں. پولیس تو فرسٹ لائن فورس ہے، انہوں نے جو چیزیں کرنی ہیں، ہم نے ان کو لڑا کے وہ کندن بنا دیا. اس مطلب ہے کہ 2007-8 سے لڑ رہے ہیں، آج تک شادی بھی دے رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. تو مطلب جو قربانی پولیس دے رہی ہے، اور SPR نے بھی آپ دیکھیں پچھلے دن اس کو ایڈمٹ کیا کہ پولیس کو بھی اپریشیٹ کیا DGSP صاحب نے کہ کتنے عرصے دیکھیں بندہ تھک جائے لڑ کے، دیکھیں کوئی ایک لمبا چوڑا عرصہ ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں ایوریج مطلب ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے. پورا کوئی نیوز اسلام آباد تک پہنچتی بھی نہیں ہے، کچھ پہنچتی ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا تھا سیاحت کے لیے. ظاہر ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں KPK کا رخ کرتے ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، وہاں پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی سورسز ریسورسز موجود نہیں ہیں. KP حکومت جو ابھی 13 سال اگر آج ہم حکومت والے بیٹھ کے ہم اپنے ادارے بنائیں، ہمیں میجورٹی ہم کہتے ہیں کہ ہم وفاق سے ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں مالیاتی حوالے سے. ہمارے پاس ٹورزم دنیا کی بہترین ٹورزم ہے، ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم، گندھارا سیولائزیشن دنیا کی سب سے پرانی ہمارے پاس ہے. آپ صرف یہ 2 فیلڈ لے لیں اور اس میں اگر آپ انویسٹ کر لیں، دنیا آپ کے پاس آنا چاہتی ہے. نہیں تو کیوں نہیں ہو رہا انویسٹ فیسٹیول؟ کون سمجھائے گا آپ کے دوستوں کو؟ اچھا سمجھانے کا مسئلہ ہے. فیض یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے کا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہمارا دیرینہ ایشوز ہیں، اور ہم نے اتنی مہمان نوازی بھی کی 40 سال سے زائد، اور اب آ کے ہمیں جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ دہشت گردی اور جس طرح بھی حالات ٹرن آؤٹ ہوئے ہیں. اب آپریشن غاضب للحق جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، اور آپ کا صوبہ جو ہے وہ کیونکہ بالکل بارڈر اس پہ لگتا ہے، سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہے، اور آپریشن بھی وہیں سے آبویسلی کنڈکٹ ہو رہا ہے. آپ اپنے صوبے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور پورے پاکستان کو بھی، بٹ اسپیسیفکلی اپنے صوبے کے حوالے سے، کہ اس وار میں، اس جنگ میں جو ہماری پاک افواج جو ہیں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس مسئلے کا ایک حل نکالنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں ہم نے افغان بھائی اور بہنوں کو کوئی 40+ سال رکھا جی، اور ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ حق تو یہ تھے کیمپس میں ہوتے ہیں. جی ہم نے ان کو یہ گھروں تک اپنے لے پشاور سے آپ کراچی جا سکتے ہیں، لاہور جا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. دنیا میں واحد پاکستان ایسا ملک ہے جس نے ایسے کیا. کیا پاکستان کے شہری دنیا کے کسی ملک میں جا کے ایسا کام کر سکتے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں آپ اللیگل امیگرینٹس ہیں، آپ کو جو ہے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا. آج جو ہمارے ساتھ اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں، آپ کا یہاں پر جو بھی کارروائی ہوتی ہے، ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، اس میں افغان شہری شامل ہوتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ سارے جو ہے وہ غلط ہیں، یا سارے ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، سارے غلط بھی نہیں ہو سکتے. کل میں کوئی ملک سے باہر جاؤں، خدا نخواستہ کوئی کام کروں، تو مجھے نہیں بولیں گے یار یہ فیصل کنڈے، وہ تو پہلے وہ پاکستانی ہے.
اس کے بعد پھر نیچے ڈیٹیل ساری آئیں گی. بالکل صحیح ایسے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو امیگریٹ اللیگل، میں تو ابھی ان کو اللیگل امیگریٹ سے لے کہتا ہوں کہ ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ان کو جانا چاہیے واپس افغانستان، وہاں سے وہ ویزا لے کر آئیں، اسٹوڈنٹ ویزا لیں، جاب ویزا لیں، بزنس ویزا لیں، جو بھی ہے آئیں یہاں پر بالکل کام کریں، میں کوئی ان سے وہ نہیں ہے. لیکن چیزیں ہمیں بھی مجبور ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ہر اٹیک میں افغان شہری افغان شہری افغان شہری. لیکن اس کے باوجود جب آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ مطلب پچھلے دنوں بڑا ایک ہمارے پاس مختلف رائے تھی اس بارے میں کہ ڈسپلیس کیا گیا ہے، انٹرنلی ڈسپلیس کیا گیا ہے، سردی بہت شدید ہے، غلط کیا گیا ہے، آپریشن آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں وہ دیکھیں وہ تیرا کے لوگ، کیونکہ برفباری ہونی تھی، اسلام آباد سے پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں کہ ہم آپریشن کریں گے، حالات خراب ہیں وہاں پہ، لیکن انہیں کا آپریشن ہو رہا ہے. صوبے کے جو ہے وہ چیف منسٹر پلس وزراء باقی پارلیمنٹ میں بھی آگے پیچھے ہوتا ہے جی یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے. بھائی میں نے کہا کچھ عقل کرو. آپ چیف منسٹر، آپ کے جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہیں، تو اپیکس کمیٹی کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی آپریشن کر رہی ہے فوج یا فلاں یہ اور ہے، ہمیں نہیں بتاتے. بھائی تو سی ایم اپیکس کمیٹی بلائے نا. اپیکس کمیٹی کور کمانڈر صاحب ممبر ہیں، آئی جی ایف سی ممبر ہے، آئی جی پولیس جو ہے سارے جو اسٹیک ہولڈر سارے اس ممبر، ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. جب آپ میٹنگ ہی نہیں بلائیں گے تو آپ کو کون، پھر انہوں نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی. تو یہ اگر 2 مہینے پہلے بلا لیتے تو یہ جو لوگ، لیکن جو نیریٹو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ نارملی برفباری ہوتی ہے وہاں پر تقریباً 20% لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، سیٹلڈ ایریا میں آتے ہیں برفباری کی وجہ سے ہر سال. اس سال کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید یہ صوبہ اور وفاق آپس میں بیان بازی کر رہے ہیں، ایسے نہ ہو کہ برفباری کے دوران ہی آپریشن ہو جائے اور ہم رہ جائیں. تو 60 to 70% لوگوں نے نقل مکانی کی کہ ہم پہلے سے سیف سائڈ پہ چلے جائیں. بعد میں وفاق کی طرف سے ہے کہ نہیں ہم تو کوئی آپریشن نہیں کریں. پھر اپیکس کمیٹی کی میٹنگ آ گئی. اگر آپریشن بھی ان کو یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیں کہ صوبائی کابینہ نے 4 ارب روپے کیوں رکھے ان کے لیے؟ کیا جب نقل مکانی کریں گے تو انہوں نے وہاں پہ ریسیشن سینٹر بھی بنا لیے اور 4 روپے رکھے کہ ان لوگوں کو ہم 4 روپے، ان تک میجورٹی تو لوگوں تک پہنچی بھی نہیں. جی تو پھر آپ کیسے پتہ چلا؟ لیکن میرا سوال وہ یہ تھا کہ جب یہ نیریٹو کیا وہاں کے پی کے کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ ایک نیریٹو بنا چاہتے ہیں کہ لوگ وفاق سے نفرت کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر رہے ہیں. یہ چیز اس سے نیریٹو نہیں بلڈ ہو. دیکھیں آپ پرومس کے چیف ایگزیکٹو میں آپ چیزوں کو سمجھیں، آپ چیزوں کے ساتھ آپ جائیں، آپ میٹنگز کریں. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، آپ جا کر ملیں ان سے، آپ ان کو بلائیں. آپ کیا ملیں گے؟ آپ چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہیں. اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا یا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہیں، آپ صوبے کے مالک ہیں، آپ صوبے کے بادشاہ ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہم تو نہیں. اب وہ جو اگر مہینے میں 30 دنوں میں وہ 28.5 یا 29 دن اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوں تو اپنے صوبے میں کیا کریں گے؟ ان کو کون بلائے گا؟ آپ اپنے صوبے میں یہ میٹنگ بھی کر لو، ذرا پوچھ بھی لو. سر ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے، ہم نے ایک سوال ڈاکٹر صاحب کی دوائی ان کو دے دیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا، ایچ پائلوری کے حوالے سے کیا تھا. بہت کم لوگ اس کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ خاموشی سے یہ بیکٹیریا ہمارے اندر بیٹھا رہتا ہے اور ہمیں جو ہے علامات دیتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا علامات ہیں اور یہ کیسے کیوں ہوتی ہے یہ انفیکشن، اور کیسے اس کا علاج ہوتا ہے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر کسی کو اس کی نالج ہوگا، معلومات ہوں گی، تو وہ اس کو پریونشن کرے گا. ایک تو جتنے آپ نے مجھ سے سوال کیے اس کا سب سے جو سلوشن ہے وہ میں نے بتایا پریونشن میں. جی جو کیوریٹیو ہے وہ تو ایک لمبا کام ہے اور کاسٹلی. جی ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے اور یہ بھی انہیبیٹنٹ ہے، یعنی رہتا ہے پانی میں. ٹھیک ہے، اور کنٹیمینیٹڈ واٹر جب لیا جاتا ہے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اس سے ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے، ای ہوتا ہے، گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح یہ بھی اسی پانی میں، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ معدے میں چلا جاتا ہے اور پھر جب معدے میں جاتا ہے تو وہاں پہ یہ پرولیفریٹ کرتا ہے. اس سے پھر ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کو پیپٹک السر یا ڈسپیپسیا یا معدے کی جلن ہوتی ہے. تو کی یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک بیکٹیریا ہے جو کھانے پینے سے جاتا ہے. تو اگر آپ پرسنل ہائیجین کو امپروو کریں گے، کمیونٹی ہائیجین کو امپروو کریں گے، چیزوں پانی کو ابلا ہوا لیں گے، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے، اور یہ جو کنٹیمینیٹڈ چیزیں کھلی پڑی ہیں جو ریگولیشن ہمارے آپ کو پتہ ہے کتنے پورے میٹروپولیٹن کے، یہ بیسک ایتھکس ڈاکٹر صاحب جو آپ بتا رہے ہیں، مطلب بیسک ہیلتھ کے حوالے سے بیسک ایٹیکیٹس ہیں جو صفائی ہائیجین رکھنا، اور یہ ہر گھر میں رکھے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی جو مجھے سمجھ آئی کہ باہر کے کھانے سے جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، جو اسٹریٹ فوڈ اسپیشلی کہتے ہیں جو ان ہائیجینکلی بنا ہو اس کو اوائڈ کریں، اپنی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ بیماری ہو جائے
تو اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، تو یہ سیریس بیماری ہے۔ فیصل بھائی یہ بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا اگر میں کہوں کہ اس کا ایک روز اگر میں نے گزارنا ہو کہ روزہ کیسے گزرتا ہے آپ کا، کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ سحری، افطاری، بیچ میں کام کی، کس ٹائم سوتے ہیں، کس ٹائم اٹھتے ہیں، کیا ایک ایوریج ڈے آپ کا کیسا ہوتا ہے ماہ سیام میں؟ اچھا نارملی ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی نارمل سا کیا کوئی مطلب میٹنگز کا ٹائم کوئی لیٹ رکھتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے نہیں؟ ہیں؟ دیکھیں اگر نارملی ہم آفیشیل کوئی میٹنگ اگر ایسی ہو اور جلدی ہو، یا کوئی اسلام آباد میں ایسی میٹنگ جلدی تو ادروائز نارملی ہمارا دن 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہو جاتا ہے، جس طرح نارمل ڈے آپ کا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں بیچ میں نماز کے آدھا گھنٹہ 40 منٹ بریک ہو جاتی ہے، عصر تک ہمارا آفس چلتا ہے، عصر کے بعد پھر ہم آف کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کا اس میں یہ ہے کہ پھر عصر کے بعد میں تھوڑا سو جاتا ہوں قسطوں میں، اوکے، افطاری کرنے کے بعد اگر موقع ملا تھوڑا سو آپ کو جاتا تو افطاریوں کی بھی روز انویٹیشنز ہوتے ہیں نا، آپ کے اتنے آفیشیل فنکشنز ہوتے رہتے ہیں اور میٹنگز؟ ہوں۔ اس سال تھوڑے آفیشیل کم ہو گئے کیونکہ جنگوں کی وجہ سے کچھ وہ ہے، اور گھر میں جو افطاری کا مزہ وہ کہیں باہر نہیں وہ ہوتا، نہیں ہوتا۔ جی، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر افطاری کے بعد اور نماز کے بعد بندہ فریش ہو جائے، جیسے لگتا ہے ایسے کہ دن ابھی شروع ہوا ہے، اچھا تو پھر وہ سوتے سوتے ہی بندے کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ تو بڑا کمال ہے، ورنہ افطاری کر کے تو لوگوں کو زیادہ غنودگی اور زیادہ جو ہے وہ لتھارجک بہت اگر وہ عیاشی والا میں کہہ رہا ہوں اگر گھر پہ ہوں تو آدھا گھنٹہ نیپ لے لیں تو بس، میں تو آدھا گھنٹہ نیپ لوں سمجھے کہ میں سر محرک کیا تھا آپ کے سیاست میں آنے کا؟ واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو بی اے پولیٹیشین؟ یہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں جس گھر میں ڈاکٹر ہوں تو اس کے بچے سارے ڈاکٹر بنتے ہیں، جو انجینئر ہو سر جو نیکی لائن میں۔ میرے والد صاحب پالیٹکس میں تھے، میری ساری فیملی تقریباً پیچھے اگر جاؤں ان کے میرے دادا نانا ایسے والد صاحب کے سارے پولیٹیکل، میرا خود اپنا شوق تھا پالیٹکس میں آنے کا، تو بس وہ شوق تھا۔ اور وہ جو شوق ہے اس کا وہ کیا تھا کہ مطلب مشہور ہونے کا؟ نہیں، پالیٹکس میں آنے کا دیکھیں میں نے کہا کہ ایک دو تین چیزیں ہوتی ہیں، آپ پالیٹکس میں آتے ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ منسٹر بن جائیں، آگے آپ کی لک اور وہ کام کرتی ہے، محنت بھی کام کرتی ہے، لک بھی کام کرتی ہے کہ پھر آپ، میں نے کہا نا کہ ایک پرائم منسٹر بنے گا، کیبنٹ بھی ان کی بڑی محدود کیبنٹ ہوتی ہے، سارے کیبنٹ ممبرز بھی نہیں بن سکتے، اور چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک اسپیکر بنے گا، ایک ڈپٹی اسپیکر لیکن بنے گا۔ بیسک موٹو تو عوام کی خدمت ہوتا ہے، مطلب جس کے لیے پالیٹکس میں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی برج ہیں بٹوین بیوروکریسی اینڈ پبلک، کیونکہ آپ پبلک اپروچ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 70-80% آپ کسی بیوروکریٹ کے دفتر میں نہیں گھس سکتے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور ہم تو جیسے گاڑی بھر کے 8-10 بندے ساتھ ہوں گے، ڈی سی کے آفس بھی چلے جائیں، کمشنر کے آفس کی اس کا یہ مسئلہ، اس کا یہ مسئلہ ہے، کیا وہ عام شہری، میں کہتا ہوں ہم ان کو دیکھتے ہیں عام شہری ڈائریکٹ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میں بھی کہتا ہوں 70% ایسے ہوں کہ عام شہری دنوں کے حساب سے کھڑے ہوں گے اور ان کو ملاقات کا ٹائم ہوگا، باہر جو بندہ ہوگا وہ صاحب میٹنگ میں، صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا صاحب میٹنگ میں، بس آپ چلے جائیں۔ تو یہ چیزیں بہت سی ایسی چیزیں، ہاسپٹل میں آپ دیکھ لیں، پولیس اسٹیشن میں دیکھ لیں، لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بنانے میں مسئلے ہوتے ہیں، پاسپورٹ بنانے میں مسئلے ہوتے ہیں، ایک دیہات سے فار ایگزامپل فیملی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، اس نے اگر آئی ڈی کارڈ بنانے بولے آج فلاں آفیسر نہیں، آپ کل آ جاؤ، اب دیکھیں کہ وہ مزدور آدمی ایک مزدوری چھوڑ کے آیا ہے تو کل وہ آ سکتا ہے کہ نہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، یا اس طرح پاسپورٹ کی چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا، پھر باہر یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ پیسے دے دیے تو افسر بھی بیٹھا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کام ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ہمارے المیہ ہمارے ملک کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو پولیٹیشینز ہیں دے آر برج بٹوین پیپل اینڈ بیوروکریسی کا ہے یا ڈپارٹمنٹس کا ہے یا جو بھی آپ، اور آپ اسے فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ خود بھی RMC سے پڑھے، راولپنڈی میڈیکل کالج ہوتا تھا، اب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ہے، دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے پڑھا، اور آبویسلی آج سے 10-20-30 سال پہلے بڑا ٹرینڈ تھا کہ ہر بچے کو شوق ہوتا ہے، پوچھتے تھے نا بچپن میں کیا بنو گے، ڈاکٹر بنوں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، کیا ابھی بھی ڈاکٹری کی طرف اسی طرح سے رجحان ہے اور اسی طرح ایڈمیشن کے لیے تگ و دو ہوتی ہے اور میرٹ لسٹ پہ پہنچنے کے لیے ایڈمیشن لینے؟ دوسری چیز، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، جو امریکہ میں اپنا ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے اسپیشلسٹ ہیں، کیا اب جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کچھ ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ باہر بھی کام کر کے آئیں لیکن واپس آ کے اپنے ملک کی بھی خدمت کریں؟ اپنے چونکہ ایک ہی سوال میں بہت ساری چیزیں پوچھ لی ہیں، تو یہ دیکھیں جو ابھی بھی جو نوبلسٹ پروفیشن ہے ناٹ ہیئر بٹ گلوبلی، وہ ہے ڈاکٹر اور نرسنگ کا، بیکاز اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ ایک بیمار آدمی کا اس کا علاج کریں، اور ساری زندگی میں نے 40 ایئرس ابھی بھی میں پریکٹس کرتا ہوں، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس مریض کی بہتری کا کر رہا ہوتا ہوں، اس میں کوئی کرپشن، اس میں کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہوتی، ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے علم اور سکل کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے۔ کیسا بہترین پیشہ ہے،
کہ آپ مرنے تک یہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو ریلیف پہنچتا ہے. صحیح. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اس میں کوئی بیوروکریسی نہیں ہے, اس میں کوئی ملنے سے نہیں روکتا ٹھیک. ڈاکٹرز کو. بالکل. تو یہ ایک ایسا نوبل پروفیشن ہے, اس کی کبھی پاپولیرٹی تو ختم نہیں ہوگی. صحیح. اب جو اس کے ساتھ لنکڈ ہے وہ obvious بات ہے, کیریئر سٹرکچر ہے, اس کے ساتھ اکانومی ہے, جو ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بچے پڑھانے ہیں, انہوں نے بھی پیرنٹس کو دیکھنے ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارا چونکہ کسی بھی فیلڈ میں ایک کیریئر نہیں بن سکا, اس کے لیے ان امپلائمنٹ بڑھی, ہمارے پرپورشنیٹ ریشو نہیں ہے, جو جابز ہیں اس کا, ہاسپٹلس کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ابھی بھی میں پنجاب کی بات کرتا ہوں تو 30-40,000 بیڈز ہیں فار 120 ملین پیپل. تو اب وہ فیسلٹی جو ہاسپٹلز ہیں, جیسے پنڈی میں 2 ہاسپٹل نئے بنے ہیں, ابھی بھی یہاں کی پاپولیشن جب میں آیا تھا تو وہاں 7 لاکھ تھی, اب اس کی 25 لاکھ ہے. تو یہ پرپورشنیٹ جب ریشو نہیں ہے تو پھر جو ڈاکٹرز ہے وہی سب سے زیادہ سفر کرے گا جب ہاسپٹل کم ہوں گے, کیریئر سٹرکچر نہیں ہوگا. تنہائی, اگر آپ مادر تنہائی دیکھیں تو وہ پرپورشنیٹ ہی نہیں ہے. تو جس بندے نے 17 سال پڑھا ہے, سب سے زیادہ ہم لمبا پڑھتے ہیں, سب سے زیادہ سینسٹیو ڈیوٹی ہے اور ہماری, آخر تک پڑھتے ہی رہتے ہیں, آخر تک پڑھتے رہتے ہیں, بیکاز آپ اے آئی کا دور آ گیا, ہماری تو ساری ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے. وہ اینڈوسکوپ جو میں یوز کرتا تھا وہ اپ گریڈ ہو گئی ہیں, مجھے تو کئی دفعہ امریکہ جانا پڑا سیکھنے کے لیے, سنگاپور. تو یہ آپ کی کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, اور اگر آپ یہ کانسٹنٹ اسٹرگل نہیں کرتے تو جیسے گورنر صاحب نے کرایا تو یہ چیزیں ڈیلے بھی ہو گئی ہیں, تو خیر ہے. یہاں تو ہیومن لائف ایٹ اسٹیک ہے. میری 1 منٹ کی مسٹیک, نرس کا 1 منٹ جو ہے گیس کو انٹرپریٹ کرنا, یو لوز اے لائف. تو واٹ اے پروفیشن وی ہیو, اور یہ اس کی کبھی ویلیو کم نہیں ہوگی جب تک انسانیت رہے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ایک مسئلہ آتا ہے, ینگ ڈاکٹرز نے اس پہ بڑی بات بھی کی ہوئی ہے, ویجز جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, یعنی 17 سال جس بندے یا بندی نے پڑھا ہوا ہے اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ 30,000-40,000 روپے پہ 18 گھنٹے کی شفٹ کریں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اتنا تو کوئی مزدور بھی کما لیتا ہے جو اگر اسکلڈ ہو. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے کہ جی برین ڈرین, آپ یہ ٹرم یوز کرتے ہوں گے کہ برین ڈرین ہے, باہر چلے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اکانومی ہے. کون میں ایسے ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں, جہاں پلا بڑا ہوں, جہاں سے میں نے ایجوکیشن کی ہے, لیکن جب میں اپنے اکانومی کو میٹ نہیں کر سکوں گا, اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکوں گا, اپنے پیرنٹس جو بیمار ہیں ان کو نہیں دیکھ سکوں گا, تو پھر تو میں ہاتھ پاؤں ماروں گا. اور پھر میں آپ دیکھیں گے جو مہذب دنیا ہے, سب سے ہائیلی پیڈ کون ہے؟ ڈاکٹرس. پرائیویٹ پریکٹس میں امریکہ میں سب سے زیادہ پیسے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ڈاکٹرس کے. ان کے لیے فلیکسیبلٹی کتنی ہے, ٹیکس کی فلیکسیبلٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جس زمانے میں آپ نے پڑھا ہوا اور ادروائز بھی اس میں بڑا میرٹ ہوتا تھا, اب پھر آ گیا سیلف فائنانس آیا, پھر اس کے بعد اب یہ تھوڑا سا ابھی بھی میرٹ ہے, لیکن اس کے بعد پیسے دے کے آپ پرائیویٹ کالجز میں میرٹ سے تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں, ریلیکس, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں سارے مین سٹیز میں رہیں, دور دراز کے علاقوں میں ہم نہ جائیں. تو پھر ان کے ویجز میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, پھر ان کی جاب پلیسمنٹس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چیزیں ذرا بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہے؟ دیکھیے جی, ابھی بھی ہم تو بات کرتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی پولیٹکس تو نہیں ہے کہ ہم اندازے سے اس سے کر دیں گے, سوشل یا ان میئریبل بات کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سارے ملک میں 2.25 لاکھ ڈاکٹر ہیں جی, ٹھیک ہے, اور نرسز کی اس سے بھی کم ہے, چند لاکھ ہے. ہمیں 11 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے, اس وقت ہمارے پاس 2 لاکھ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبادی آپ کی 2.8, آبادی کے لحاظ سے ہماری شرح ابھی بھی بہت کم ہے. شرح جو بڑھ ہے پاکستان کی آبادی, یہ تو اس کی پور پلاننگ بھی ہے نا کہ 2.8% پاپولیشن سے بڑھ ہے. تو ہر وہ انجینئرنگ کا پروفیشن ہو, وہ کمپیوٹر کا پروفیشن ہو, وہ ڈاکٹرز کا, وہ نرسز کا, ہمارے پاس تو ایک پرویکٹیو پلاننگ ہونی چاہیے نا کہ 5 سال بعد آبادی کتنی ہوگی, ڈاکٹروں کی کتنی ضرورت. فیصل بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سیاست میں ہیں اور ماشاءاللہ میں بڑی دیر سے جانتا ہوں جب یہ اسپیکر کرتے ہیں کہ سر یہ بھی بڑا سیریس ایشو ہے ہیلتھ والا. ابھی یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہتا تھا. آپ پہلے آپ کہہ رہے تھے کتنے شرح ہے, پہلے آپ ایف ایس سی کے بعد چلے جاتے میڈیکل میں, سر وہ آپ محنت کرتے اتنے نمبر. اب آپ نے ایک جو ہے وہ کھانے پینے کے کوئی ذریعے رکھ لیے, میں تو کھانے پینے کے ذریعے ہی کہتا ہوں, جو خفا ہو یا خوش ہو. وہ ٹیسٹ کیا کہتے ہیں, ایٹر ٹیسٹ کیا کہتے ہیں, اینٹی ٹیسٹ. پہلے آپ ادھر محنت کریں, ادھر کا اگر ہونہار بچے یا بچی ہوں گے, اگر وہ اینٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو اس کا سارا کیریئر چلا گیا. یہ کھانے پینے کا اور ذریعہ بن گیا اس ملک میں. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ ادارے پہ ادارہ بنائیں تاکہ آپ کھانے پینے کے لیے ایک ذریعہ بنائیں. اور وہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے, کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا. تو کمپیوٹر کون چلاتا ہے؟ آپ اور میں چلاتے ہیں. صحیح. تو آپ ایگری نہیں کرتے کہ I don't agree with that کہ آپ کہیں کہ جی ایک بچی اس کا کیریئر آ رہا ہے شروع سے, اسکول میں کالج میں وہ پوزیشن لے رہے ہیں, اور ادھر ٹیسٹ میں آپ اس کو خدا نخواستہ فیل کر دیں, اور ایک نالائق ہو
इनकी तरह और मेरी तरह और वो मतलब एवरेज हो और टेस्ट में कहते हैं ये हो गया और आप डिज़र्व करते हैं। तो ये चीज़ें देखें, हमने इतने इदारों पे इदारे बना लेते हैं, कहते हैं बस ये नहीं। लेकिन फैसल भाई वो आपके सही है, जो डॉक्टर साहब बेसिकली कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तनासब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, आई एग्री विद डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि बेड्स कम है। आप मुझे बताएं कि हेल्थ पे फोकस कम इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो पूरा प्रेशर, मैं अपने इलाके डी खान का, क्योंकि हमारा CPEC बने तो पहले हम जाते थे मुल्तान जी, क्योंकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी डी खान के इतने बुरे हालात हैं KP के कि या मुल्तान जाते थे हम, अब हम इस्लामाबाद आते हैं सर। आप पिम्स अस्पताल आप देखें तो मैं हमारा सारा जो है मेजॉरिटी हमारे डी खान के लोग या पिम्स हैं या पोलिक ऐसे ही है। अब पिम्स मुझे पता है कब आपने बनाया है, उस पर कितना प्रेशर है पिम्स पे, आप उधर जाएँ आपको बेड नहीं, बेड के लिए आपको सिफारिशें करनी पड़ती हैं, फेडरल मिनिस्टर या मतलब गवर्नर भी फ़ोन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी फ़ोन जाते हैं कि इसको फलां को बेड चाहिए। तो ये तो है। और हम भी जो है मतलब है कि बड़ा उससे कहते हैं कि जी पता नहीं एक मरीज़ को मतलब है कि आप ऐसे ना हो किसी मरीज़ को आप कहें कि यार इसको हटा दो, इसको हाँ, मतलब एक बिस्तर पे दो ना बैठे और तो ये भी बड़ा मतलब है कि बिल्कुल सही। मतलब खैर ये बड़ा लंबा इशू है, डिबेटेबल इशू है, इस पे बात की जा सकती है। बट बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। फैसल भाई जाने से पहले कुछ आपने किचन का जिक्र ही नहीं, खाने पीने की बात ही नहीं। सर वो अफ्तारी के बाद है ना, तो आप लेकिन हम पूछ लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो कि बना क्या रहे हैं जिसमें हमारा हिस्सा अपना ना हो पूछने का क्या, लेकिन मोस्ट वेलकम सर, आप हमारे साथ खुशबू अच्छी आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है, फिर किचन का भी टूर करते हैं। फैसल भाई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नूरे रमज़ान PTV न्यूज़ की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन, मैं हूं सैयद फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फराज सादिया और अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग। अब हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। इमरान शौकत इनका नाम है, प्यार से हम इन्हें लाला भी कहते हैं, और सीनियर एडवाइज़र हैं जी अटलांटिक काउंसिल के, और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से बड़ा इनका नाम है जी, उस पर अक्सर पेपर्स भी लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं। तो सबसे पहले इमरान लाला ये बताएं, पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अटलांटिक काउंसिल को बहुत फॉलो करती हूँ। मेरा चूँकि IR जो है वो डिपार्टमेंट है और मेरा जो MPhil है वो IR में है, तो ऑब्वियसली मैं और किसी को पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं अटलांटिक काउंसिल जो है उसकी ज़रूर टेक पढ़ती हूँ कि अब उनकी तरफ से क्या एडिटोरियल आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही। तो वो उस हवाले से तो नहीं, लेकिन चूंकि इनकी एक्सपर्टीज है वो गंधारा सिविलाइजेशन अच्छा, में है। गंधारा बेस्ड टूरिज्म जो हम बात करते हैं तो ये क्या है, जरा पहले तो ये बताएं गंधारा बेस्ड टूरिज्म है क्या और आपने अब तक क्या किया इसके लिए, ये बताइए। अच्छा यार, इसका अब कहानी लंबी हो जाएगी और टाइम ज़रा कम है, आप इसे तो मुख्तसरन मैं ये बताता हूँ कि क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से भी आया हूँ, फिर फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान वो मेरे नाना और बुज़ुर्ग होते थे। जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, फ़ॉरेन इनकम हमें चाहिए, फ़ॉरेन एक्सचेंज की, और हमने कई चीज़ों में हम काम करते रहते हैं। हम टूरिज़म की बात करते हैं जी, पहाड़ियाँ, नॉर्दर्न एरियाज़, ये वो। मैं मज़ाइन अपना मैनेजिंग डायरेक्टर PTDC को कहता हूँ कि यार पहाड़ियाँ बेचते हुए हमें तकरीबन 60 साल हो गए हैं और पिछले साल 20,000 लोग आए थे। गंधारा इज़ यूनिक, इट इज़ एक्सक्लूसिव, देयर इज़ नो कंपटीशन, क्योंकि पहाड़ियाँ हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है बाकी टूरिज्म कैटेगरीज के, देयर इज़ कंपटीशन, और सारी दुनिया में गंधारा किसी के पास नहीं है। और गंधारा की रेलेवेंस इस तरह से बन जाती है कि दुनिया में 550 मिलियन बुद्धिस्ट हैं और वो हर एक गंधारा को मुकद्दस समझते हैं। गंधारा आप लिटरली इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना है, इसीलिए बुद्धिस्ट के लिए गंधारा है। ओके। तो इसलिए मेरा विजन गवर्नमेंट को जो मैंने दिया है, जो अब डॉक्यूमेंट हो गया है, जिस पे अब सेशंस हो रहे हैं, कि हम आराम से 10 साल प्रॉपर स्ट्रेटजी से चले, कई चीज़ें हल होने वाली हैं। अगर वो हम हल कर लें तो आपका $30 बिलियन का सेक्टर बनता है। 30 अरब डॉलर, 30 अरब सालाना। ओके। और वो इस वाले लोग कहते हैं कैसे हो सकता है जी। मैंने हमेशा कहा 550 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, मुझे 10 साल एफर्ट करने दें, 1% बुद्धिस्ट मुझे पाकिस्तान आने लग जाएं, 5 मिलियन बन जाते हैं। आप गए हैं सर, आपने गंधारा सिविलाइजेशन को जाके देखा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी हमारे पास यहाँ है, अशोका माउंट हमारे पास यहाँ पर है, और मतलब आप नेम इट, वो जो 7 उसके वाली है कि जो 7 आसमानों का तस्वुर है, जिसके गिर्द वो बाकायदा तवाफ़ करते हैं जैसे हम काबा के गिर्द करते हैं, वो हमारे यहाँ।
لیکن گلی محلے ہیں, چھوٹی چھوٹی ایکسیس نہیں ہے, پرابلمز ہیں وہاں پر بہت سارے, یہ بھی سیکیورٹی اور لاء کے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر یہ باتیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو توجہ ہی نہیں دی, انٹرنیشنل آرکیولوجیکل سائٹس ڈکلیئر ہوئیں تو ان کو پریزرو کیا گیا, ورنہ وہ سب ڈکے کر رہی تھی, سب ختم ہو رہی تھیں. بالکل صحیح. دیکھیے اس میں ایکچولی اب جیسے میں نے سیلف ٹاٹ آن بدھسٹ, اور میرے پاس مختلف فقہوں کے منکس آ کے میرے گھر رہ چکے ہیں, ان کو میں نے ہوسٹ کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں گدارا پہ. اچھا. 3 مہینے ادھر رہ کے گئے ہیں, اور یہ آئے تھے کوئی اپنی 150 کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے, بدھسٹ کو ایکچولی اس میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ پتھروں کے جو آثار قدیمہ دیکھیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں عمران ہم تو اس لیے آتے ہیں, گندارا اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ انرجی آف نالج آف لارڈ بدھا از ویری اسٹرانگ. تو میں ایسے منکس کو بھی لے کے گیا ہوں جو سائٹ پہ گئے 15 منٹ کے لیے, پھر وہ جا کے ٹیکسلا میں کسی لان میں بیٹھ گئے, کیا مجھے یار یہاں پہ 1 ہفتہ بیٹھا رہنے دو اپنے پیر, جسٹ ٹو گیٹ دا فیل, just to get the feel, just to get the knowledge, just absorb the knowledge, just do the meditation. تو اس لیے یہ ایک تقریباً, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ گندارا has always been reviewed and looked at through the eyes of westerners and non-Muslims. اور یہ سب منکس کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرپریٹ کرنے دو, ہمیں بتانے دو کہ ہمیں کیا چاہیے. صحیح. تو میری جو ساری اسٹریٹجی بنی ہے وہ بیسیکلی منکس کی نالج کے بیسس پہ بنی ہے. اور آپ نے یہ حکومت کے ساتھ ڈسکس بھی کیا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پیپرز بھی لکھے, آپ نے 12 سال بنگلہ دیش میں بھی کام کیا. اب یہ جو آپ گندھارا کے حوالے سے جو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور پریزنٹ کر رہے ہیں پیپر, اس میں آپ ویلیو چین کانسیپٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی اس حوالے سے کس طرح سے یہ ٹرانسلیٹ کرے گی, اور 30 ارب ڈالر کیسے پاکستان کما سکتا ہے 1 سال میں. ٹھیک ہے جی. جب بھی ہم نے بنگلہ دیش میں نے سیکٹرز 16 سیکٹرز بنائے تھے, جو کہ آئی ٹی سے شروع ہوا, لیکن کوکونٹ, جوٹ, ریڈی میڈ گارمنٹس, پھر لیدر گڈز, فٹ ویئر. اس میں ایک چیز جو ہم نے ایسا سیکھی وہ یہ تھی کہ ایک سیکٹر کو اجاگر کرنے کے لیے کئی کمپوننٹس اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ٹرینڈ ورک فورس چاہیے, آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس چاہیے, آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے. جیسے ابھی فرح بتا رہی تھیں کہ مطلب خالی ایک چیز نہیں ہے, اس کے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ صحیح ہوں گی تو وہ اس تک پہنچیں گے آپ. تو جب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے اتنا کام کیا تو آپ ہمیں کوئی ایک اور کنونشن کر دیں, میں کہا جی بڑی مہربانی. کنونشن تو 5 ہوتی ہیں سال میں, ایکیڈیمکس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بڑا ضروری ہے اسٹڈی کے لیے, بٹ ناٹ فار پروموشن آف اے پرائیویٹ سیکٹر. اگر پرائیویٹ سیکٹر ہم نے کریٹ کرنا ہے تو اب اس کے لیے انہوں نے کہا سب سے پہلا اسٹیپ, میں کہ جی ویزا, آپ کو ویزا رجیم لبرلائز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ہم جان بوجھ کے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ریسیپروسٹی پہ ہوتی ہے. میں تو امریکن ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہوں, میں کہ ریسیپروسٹی جس ملک نے ترقی کی ہے ٹورزم کے بیسس پہ, وہ چاہے یو اے ای ہو, چاہے وہ تھائی لینڈ ہو, وہ ریسیپروسٹی کی بات نہیں کرتے. وہ تو ہمیں لوگ چاہیے, ہماری طرف سے ویزا کھلا ہے جی, آپ آئیں لینڈ کریں ویزا دے دیں گے. ٹھیک. اور میں کہا بدھزم کے لیے اچھی چیز یہ بدھزم کے حوالے سے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. جتنی بھی بدھسٹ کنٹریز ہیں ان سے ہمیں کوئی سیکیورٹی کی تھریٹ نہیں ہے. چائنا, جاپان, کوریا, تھائی لینڈ, کیمبوڈیا, ہوسٹائل کنٹری کوئی نہیں ہے, ہمیں اس قسم کی ہے نہیں. تو میں کہا پہلی چیز ویزا. نمبر 2 این او سیز, آپ کو این او سیز بند کرنی پڑیں گی. یہ این او سی ایک پرماننٹ ریکوائرمنٹ لگا دی ہے. ہاں ہم سب سمجھتے ہیں کہ نو گو ایریاز بنتے رہتے ہیں پیریوڈکلی, وہ نو گوز بنا دیں. ہمارے ملک کی سیکیورٹی, ہمارے ملک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ان کا آنا جانا ہی بند کیا, ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. نمبر 3 منکس لیڈ لیں. میں نے سجیسٹ کیا ہے پاکستان کے لیے کہ آپ ایک منکس کی کمیٹی بنائیں, دے ول ٹیک اونرشپ. ان کی مختلف ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ آئیں گے. ٹور آپریٹرز آپ کو ٹرین کرنے پڑیں گے اسپیسیفکلی گندارا, کیونکہ ان کا کھانا پینے کا سٹائل, ان کی ہر چیز دوسری ہوتی ہے. ان کو نئی ہوٹلس چاہیے. کئی منکس 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر ہی نہیں سکتے. اچھا, نہیں ٹھہر سکتے, ان کو اجازت نہیں ہے. انہوں نے اپنے لیے ایک کنڈیشن لگا لی ہے کہ میں کسی عورت کو نہ ہاتھ لگا سکتا, کھانا بھی نہیں ہوتا, بہت ساری کھانا بھی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ وہ اس چھت کے نیچے نہیں ٹھہر سکتے جس چھت کے نیچے کوئی عورت ٹھہر رہی ہو. یہ بڑے ہارڈ لائن منکس ہیں تھیراواد, لیکن وہ تبھی میرے گھر آ کے ٹھہرتے ہیں. میں کہ میں گھر سے سب لیڈیز کو بھگا دیتا ہوں, آپ ادھر آ کے ٹھہر گئے, تو آ کے ٹھہر گئے. پھر ٹور آپریٹرز کی بات ہوگی, منکس کی بات ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان کی پروموشن کرنی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. ہم گندارا سینٹرز بنانا چاہتے ہیں, مختلف ملکوں میں جائیں, گندارا سینٹرز بنائیں. اس کے بعد لوکل انوائرمنٹ, لوکل کمیونٹیز کی سینسٹائزیشن بڑی ضروری ہے. ورنہ ابھی خوشی سے وہ کہتے ہیں سب آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. والی سوات آپ نے میرے سے پوچھا تھا, میں بہت گندارا کی سائٹس پہ جاتا ہوں.
मरहूम वाली सवात अदनान औरंगज़ेब मेरे बचपने के दोस्त थे। आप ये समझ लें कि उन्होंने मुझे कहा कि यार इमरान ये तुम करो पाकिस्तान के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सवात की आप किसी टाइट पे चले जाएं, आज तक किसी उधर लोकल कम्युनिटी के बंदे ने कहा कि ये क्या है, वो कहते हैं नहीं बुद्धा तो बहुत अच्छा इंसान था, उनको कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर उनको इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं जाएगा तो कुछ अरसे के बाद ज़रूर रिएक्ट लेकिन करेंगे। एक दफ़ा पाकिस्तान में यानी बुद्धा के जैसे कहना चाहिए टोटल वो निकले थे स्टैचूज और वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे केपीके में अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल। जो कि यही जो आप कह रहे हैं रिलीजियस हमारी जो एक फंडामेंटल एक थॉट है कि उस आप अपने मजहब के नुक्ता नज़र से ना देखें, आप दूसरों के मजहब के नुक्ता नज़र से उसको देखें और उसको टूरिज्म के हवाले से देखें। लेकिन दैट वाज अ ग्रेट लॉस। और फिर हमारे यहाँ से नवादरात की चोरी की बड़ी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं कि जी निकालते हैं और निकाल कर वो पता चलता है घुमा कर तो वो ब्रिटिश और इधर उधर म्यूजियम्स में चले जाते हैं, और कैसे चले जाते हैं हमें नहीं मालूम। इसके बारे में तो कुछ बताइए कि हमारा ये जो लॉस हो रहा है इतना बड़ा कि द वेरी प्रेशियस बिलोंगिंग्स ऑफ दिस लैंड वो बाहर जा रही हैं, लेकिन अब वो वापस भी आ रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक एक बहुत अच्छी बात जो हुई है ना पिछले 7-8 साल में, 8 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे और वाली सवात को लोग कहते थे आपको कोई गोली मार देगा, आप तो बुत परस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, नहीं मुझे पता है, लेकिन बात यह है कि एक जो बहुत अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान ने कभी अपनी ओनरशिप ली नहीं अपनी हेरिटेज की। हम हंसते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ओनरशिप ली अपनी हेरिटेज की जब मोहम्मद बिन कासिम आया और मुसलमान हो गए। उसे पिछली हेरिटेज कहते हैं ये किसी और की थी और इंडिया से पूरा फ़ायदा उठाता है। वो कहता है गंदारा भी हमारा ही है, ठीक है। अब पिछली 8 साल में एक नेशनल लेवल पे एक ये ओनरशिप ले ली गई है। उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और हमारे प्रोविंसेस भी इन्वॉल्व है। अब मैं कहूँ कि जब सारा कौम एक फैसला कर ले ना तो फिर वो 5, 6, 8 लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको कंट्रोल करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं रहता। अच्छा लाला ये बताएं कि एक तो नॉर्मल टूरिज्म है ना, मतलब कि जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाएं ब्यूटीफुल साइट्स एंड ऑल, एक ये रिलीजियस टूरिज्म की है, फिर एक मेडिकल टूरिज्म भी है कि भाई आपके हॉस्पिटल्स ऐसे एक आर्कियोलॉजिकल भी है, आर्कियोलॉजिकल भी है, एग्जैक्टली। तो मुझे ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मल टूरिज्म के लिए तो चलें लोग आते हैं बाहर से सैर करने के लिए, अब ये जो आप कह रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म, इसमें सिख मज़हब के भी हमारे पास यहाँ पे करतारपुरा है, फिर कॉरिडोर है, फिर गुरु नानक का वो है, तो इसमें पोटेंशियल है। मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि जी बुद्धिस्ट टूरिज्म से मैं $30 अरब साल के पाकिस्तान को बना के दे सकता हूँ, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है बुद्धिस्ट टूरिज़म में जो बाकी टूरिस्ट को या आम साइट सीइंग से ज़्यादा आप ज़रा मुबादला दे सकते हैं? देखिए मैं आपको इस पे भी एक पेपर मैंने लिखा था, टूरिज़म की 30 कैटेगरीज हैं, 30 से बल्कि ज़ायद, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर 4 ज़्यादा अप्लाई करती हैं। एक है हमारी माउंटेन टूरिज़म, सीनरी या एडवेंचर जिसको आप बोल रहे हैं, एक एडवेंचर है, फिर एक सीनरी और नेचुरल हेरिटेज है, फिर उसके बाद एक हेरिटेज टूरिज़म है, फिर उसके बाद आ जाती है फेथ बेस्ड टूरिज़म। माउंटेन टूरिज़म जो है हमने पूरी कोशिश करके देख ली, वो 20,000 से ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते। K2 पे जो K2 पे चले गए, इधर चले जाएं उधर चले जाएं, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो हेरिटेज और एडवेंचर जो है ना, ये सीनरी और नेचुरल सीनरी और एडवेंचर ये बहुत कम है, 20,000 से ज़्यादा नहीं। साल में 20,000 से ज़्यादा लोग टूरिस्ट नहीं आते। मुझे पता है कि मेरे ये बात सुन के कई लोग हैं नहीं जी हमारे तो 4 मिलियन, यार 3 मिलियन तो पाकिस्तानी थे जो आए थे, आप उनको भी अपनी कैटेगरी में डाल लेते हैं। अच्छा, आप डालने को तो आप डाल लें, लेकिन अब मेरे जैसा अमेरिकन पासपोर्ट पे लैंड करता है साल में 10 दफ़ा तो कहते हैं कि जी ये तो टूरिस्ट है हमारा, तो मेरा तो घर है भाई इधर, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ। उसके बाद आपकी आ जाती है सेकंड बिगेस्ट कैटेगरी इज़ हेरिटेज टूरिज़म। हेरिटेज टूरिज़म मेरे हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की इस वक्त 26 साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे हैं, जिनको आज तक हम अप्रूव नहीं करवा सके क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई। हमारी सिर्फ 7 साइट हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे एक्सेप्टेड साइट्स हैं, ठीक है। अगर हम वो 26 भी पूरी करवा लें तो आपकी तकरीबन 30-35 साइट्स हो जाती हैं, ठीक है, और वो सारे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। और टूरिस्ट खुद ब खुद ही आएंगे कि लोग, जापानीज रिटायर होता है बकेट लिस्ट में लिखता है कि आई वांट टू सी ऑल द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है, वो आएंगे फिर आएंगे, सारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अब इंडिया के मुतवातिर इंडिया की इस वक्त 32 साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हैं, 8 मज़ीद हैं जो उन्होंने अप्रूव करवानी है, वो हमसे बहुत आगे चले गए, तभी उन पे 20 मिलियन टूरिस्ट उधर जाता है। हमारे पास तो 2 लाख हम मिला लें, सिखों को भी सबको।
اب آپ کی آ جاتی ہے فیتھ بیسڈ ٹورزم. فیتھ بیسڈ ٹورزم آف کورس سکھزم پہ ہم نے بہت کام کیا اور ہے, کیونکہ سکھزم کی فاؤنڈیشن ادھر ہے, لیکن آپ کے ٹوٹل سکھ ساری دنیا میں 30 ملین ہے, اس میں سے کتنے آ جائیں گے؟ 1 لاکھ آ جائیں گے, 2 لاکھ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. پچھلے سال میں خیال میں 5000 آئے تھے, اور وہ بھی ایک بڑا سیکلوڈ ایک ایریا, بڑا لمیٹڈ ایریا جہاں پہ فائدہ ہوگا. پاکستان کو تو نہیں ہوگا, ایک لمیٹڈ ایریا کو ہو جائے گا. بدھزم گندھارا کی سائٹس جو ہیں وہ کے پی سے شروع ہوتی ہیں, ناردرن ایریاز میں جاتی ہیں, پنجاب میں آتی ہیں, سندھ میں بھی ہیں. تو اس لیے گندھارا کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اپوزٹ, اس کے کمپٹیشن کوئی نہیں, اور 550 ملین میں نے کہا کہ میرا ٹارگٹ تو ہے صرف 5 ملین. اس پہ بھی لوگ کہیں گے جی بہت زیادہ ہے. میں کہ یار ہم 250 ملین کا ملک ہے, 5 ملین لوگوں کو ٹورسٹ کو ہم ایبزارب نہیں کر سکتے. تھائی لینڈ 65 ملین کا ملک ہے, 40 ملین ٹورسٹ جاتے ہیں ادھر, جس کو مینج کر رہے ہیں, $80 بلین کماتے بھی ہیں ان سے. اچھا, لیکن لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا رسک رہا ہے ہمیشہ. مطلب ہم آپ آج بھی دیکھیں چینی انجینئرس ہمارے یہاں پہ اگر کام کر رہے ہوں تو ان کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتی ہے. گوادر میں یا بلوچستان میں اکثر یہ چیلنجز, کیونکہ دشمن کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے ان پوٹینشلز کا, اسی لیے وہ ٹارگٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. وہاں پر کیسے ہم کریں گے؟ یہ آپ کا بہت اچھا پروپوزل ہے, کیسے لیکن کر سکتے ہیں وہ ایک بڑا. پہلے میں آپ کو سرکموینٹ کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ پہلے ریالٹی کی طرف آ جائیں. اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے سال یہ انسیڈنٹس آف ٹیررزم بہت بڑے ہیں ٹی ٹی پی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بھی ریئیکشن ہو رہا ہے. In a typical year, Pakistan averages about 5 to 6 incidents a month. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل لوگ جو غریب فوت ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, وہ آپ سمجھ لیں 2000 کے لگ بھگ. اب میں چلا جاتا ہوں دوسری ہیٹ اپنی امریکن پہنتا ہوں. امریکہ کتنے ٹورسٹ جاتے ہیں؟ امریکہ از ایوریجنگ incidents of almost 50 domestic terrorism per month. شکاگو alone 2000 لوگ مرتے ہیں ادھر. لیکن امریکہ لوگ کہتے ہیں ادھر تو سب بھاگے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی مس پرسیپشن کہ جی وہ بہت بڑا ملک ہے. بھائی وہ 320 ملین ہے, ہم 250 ملین ہیں. انسیڈنٹس آف جو سیکیورٹی بہت کم ہے پاکستان میں. پچھلے سال کی جو ٹورزم انڈیکس جو نکلی تھی, جس میں پاکستان از رینکڈ ون آف دا سیفسٹ فار ٹورسٹ. ملیشیا, فرانس, انڈیا, امریکہ, دے آر مچ ورس دین پاکستان. اب میں ہومسائڈ پہ چلا جاؤں, تھائی لینڈ کی ابھی بات کر رہے تھے, 40 ملین لوگ جاتے ہیں. تھائی لینڈ ہومسائڈ ریٹ پر کیپٹا از دا سیم ایز پاکستان. ہم جب فیکٹس فگر کے ساتھ لوگوں سے نہیں نا بحث کریں گے یا پریزنٹ نہیں کریں گے, پرسیپشن جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے, پرسیپشن ہمیں بدلنی پڑے گی. کیونکہ ٹیکسلا دیکھیں, انسیڈنٹس تو آپ امریکہ میں کسی مال میں نہیں جا سکتے, کسی پلے گراؤنڈ میں نہیں جا سکتے, کسی اسکول میں آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پہ انسیڈنٹس ہوگا. ہماری ایجنسیز کم سے کم اتنی کوالیفائڈ ہیں, پچھلے 70 سال سے لوگوں کو کنٹرول, ان ٹیررسٹ کو, نیشنلسٹ کو, موومنٹس کو کنٹرول کر رہی ہیں. ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ کہاں پہ ہوگا, کس وقت ہوگا. ہمیں ان چیزوں کو ان پرسپیکٹو لانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ گریٹ انیشیٹو عمران شوکت صاحب, لالا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا یہ مشن کامیاب ہو, کیونکہ پاکستان زر مبادلہ اوبویسلی ہمارے فوریکس ریزروز ہمیں بہت عزیز ہیں, اور ہماری ایک آئیڈینٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے, ہماری یہ کلچرل آئیڈینٹی, ہماری یہ ہیریٹیج آئیڈینٹی جو ہے, دس ول میک اس ہول, کہ ہمارے پاس ہر طرح کا رنگ, ہر طرح کا فلیور جو ہے وہ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ لالا عمران شوکت. کچن کی طرف چلیں گے فرا, آج کیا رمضان صاحب واپس آ گئے. رمضان ویلکم بیک, کیا بنایا آپ نے آج؟ چکن چلی ڈرائی بنایا. چکن چلی ڈرائی, اور کچھ اور دوسری چیز بھی نظر آ رہی ہے کچھ ساتھ اس میں, کہ ہم نے چکن ٹمپورا بنایا. چکن ٹیمپورا جی, اچھا, اور ایک چکن چلی ڈرائی. ریسیپی بتائیں گے کیسے چکن جی چلی ڈرائی کیسے بنائی ہے؟ اس کا 200 گرام ہم نے چکن لیا ہے, اس کو کارن فلور اور سالٹ پیپر آئل اس کو میرینیٹ کر کے اس کو فرائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرے ہم نے پین میں گارلک 1 ٹیبل اسپون, جنجر 15 گرام, گرین چلی 20 گرام ہے, اور اس میں ماماسیٹا اوسٹر سوس ہے 2 ٹیبل اسپون, تھائی چلی پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, چکن پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, اور شوگر ½ ٹی اسپون, اور سویا سوس.
जबरदस्त है जी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। देख पड़ा था, बड़ा presentation बड़ी अच्छी। खुशबू, आपकी खुशबू की तो गवर्नर साहब भी तारीफ कर रहे थे कि उन्हें बाहर से ही कहीं आ रही थी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी। इसके साथ आपका भी शुक्रिया, आप जी, जी। साथ रहे हमारे, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे, हमें इस माह मुबारक में अपनी रहमतों, अपनी मग़फ़िरतों से नवाजे, दूसरा और अशरा पूरी चल रहा है। दुनिया में अमन की जो सूरत हाल है, अमन बहाल हो और जंगों का खात्मा हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला सुरखरू और बावकार रखे अक़वाम-ए-आलम पाकिस्तान में। हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।